बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, ये है काशान बसीरत का यूट्यूब चैनल और हम यहाँ पर PDF पढ़ रहे हैं मदरसतुल क़ाइम की जानिब से जो हम तक पहुँचा है, और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 4। इसमें हम मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के फ़रामीन को पढ़ रहे हैं। आइए बाकायदा रीडिंग का आगाज़ करते हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि सर्दियों और गर्मियों में अपने मोमिन भाई को लिबास पहनाने वाले का अल्लाह ताला पर यह हक़ है कि वो, अब यहाँ पे 3 पॉइंट दिए हैं कि वो, पहला ही पॉइंट है कि उसे लिबास जन्नत में अता करे। नंबर 2, दूसरा पॉइंट है मौत की सख्ती आसान फरमाए, और तीसरा पॉइंट है तंगी क़ब्र को फराखी व कुशादगी में तब्दील करे। हवाला है मनाज़िलुल उख़रा और शेख अब्बास क़ुम्मी। आगे चलते हैं। हेडिंग है सुकरात मौत में आसानी। शेख सदूक़ इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से रिवायत करते हैं कि जो शख्स चाहता है कि अल्लाह ताला उसे सुकरात मौत से बचाए, उसे चाहिए कि वो रिश्तेदारों से सिला रहमी करे, वालिदैन से नेकी करे। जो शख्स भी ऐसा करेगा, अल्लाह ताला उस शख्स पर मौत की सख्ती को आसान कर देगा और वो कभी अपनी ज़िंदगी में कभी मुफलिस ना होगा। हवाला है मनाज़िलुल उख़रा, शेख अब्बास क़ुम्मी। और अब अगली हेडिंग है अल्लाह के दोस्त बन जाइए। इस हवाले से मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, जो शख्स हर शब जुमा सूरह वाक़िया की तिलावत करे तो अल्लाह ताला उसे अपना दोस्त बनाएगा, दुनिया में बदहाली, तंगदस्ती, आफात से महफूज रहेगा और अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम के दोस्तों में शुमार किया जाएगा। हवाला है मफातिहुल जिन्नाह, शब जुमा के आमाल। आगे चलते हैं। हेडिंग है शब जुमा में 2 सूरों की तिलावत की फजीलत। लिखा है इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स हर शब जुमा सूरह बनी इसराइल की तिलावत करे तो उसे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होने से पहले मौत नहीं आएगी और वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के असहाब में से होगा। अगली मौला का अगला उनकी हदीस लिखी है कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शब जुमा में सूरह कहफ की तिलावत करने वाला नहीं मरेगा मगर शहीद, और क़यामत में अल्लाह ताला उसका हशर शहीदों के साथ करेगा और वो उन्हीं के साथ रहेगा। हवाला है मफातिहुल जिन्नाह। आइए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर लिखा है कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम अपने अजदाद से नकल करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन 3 ग्रोह शफ़ात करेंगे और अल्लाह उनकी शफ़ात को कबूल फरमाएगा। पहला अंबिया अलैहिस्सलाम, दूसरा उलमा और तीसरा शुहदा। और यहाँ पर हवाला है बिहारुल अनवार, जिल्द नंबर 97 और हदीस नंबर 24। आइए मज़ीद जानते हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शौहर के लिए अपने और बीवी के मामलात में 3 चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। नंबर 1, हम आहंगी, ताकि उसके ज़रिए बीवी की मोहब्बत और दिली झुकाव को हासिल कर सके। नंबर 2, उसके साथ हुस्न अखलाक से पेश आना और अपने दिली मीलान का इस तरह इस्तेमाल करना जो उसे अच्छा लगे। और तीसरा है कि उस पर खुले दिल से खर्च करना। हवाला है बिहारुल अनवार 78 और 237 और इसके अलावा तोफ़ल उक़ूल 238। मज़ीद जानते हैं। लिखा है इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नामहरम औरत से हाथ मिलाना ग़ज़ब इलाही में मुब्तला होना है। नामहरम मर्द और औरत का आपस में हाथ मिलाना हराम है। हवाला है वसाइल शिया, जिल्द नंबर 14। फिर हेडिंग आ गई है नशावर चीज़ें। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक दुनिया में नशे वाली चीज़ों से सैराब होने वाले प्यासे मरेंगे, प्यासे उठाए जाएंगे और प्यासे ही जहन्नुम में दाखिल किए जाएंगे। हवाला है सवाबुल आमाल व उक़ाबुल आमाल और शेख सद्दूक़। मज़ीद जानते हैं। शिया बदकारी से पाक, ये हेडिंग है, शिया बदकारी से पाक। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़यामत के दिन दूसरे लोगों को उनकी माँओं के नाम से पुकारा जाएगा, लेकिन हमें और हमारे शियों को माँ के नाम से नहीं पुकारा जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ बदकारी नहीं होती। हवाला है सिफ़ातुश शिया, शेख सद्दूक़, सफ़ा नंबर 85। मज़ीद जानते हैं। लिखा है आइम्मा अलैहिमुस्सलाम के शिया कौन, ये हेडिंग है। इस हवाले से यहाँ पर मौजूद है मौला का फरमान कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के असहाब में से किसी ने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बास चाहने वाले गुनाह भी करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हम अल्लाह ताला के रहम करम के उम्मीदवार हैं। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ऐसे लोग झूठे हैं, क़तन हमारे चाहने वाले नहीं, बल्कि ये लोग ख्वाहिशात के असीर हैं, क्योंकि जिसको जिस चीज़ की ख्वाहिश होती है वो उसे पाने की फ़िक्र में रहता है, और जो जिस
چیز سے خائف ہوتا ہے اس سے فرار کرتا ہے۔ حوالہ ہے عدت الدائی علامہ احمد ابن فہد ہلی۔ اب ہم چلتے ہیں اگلی ہیڈنگ کی جانب۔ ہیڈنگ ہے کہ مرد کا جہاد کیا اور عورت کا جہاد کیا، دونوں کے ساتھ سوال یہ نشان ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے عورت و مرد دونوں پر جہاد واجب کیا ہے۔ مرد کا جہاد یہ ہے کہ وہ اپنی جان و مال اللہ کی راہ میں قربان کر دے، اور عورت کا جہاد یہ ہے کہ شوہر کی آزادی و غیرت مندی کے ساتھ موافقت کرے۔ پھر ساتھ ہی لکھا ہے ایک بریکٹ میں کہ یعنی اگر شوہر ناموس کی حفاظت کی خاطر بے جا اور ناجائز آمد و رفت سے روکے تو اس کی مخالفت نہ کرے۔ حوالہ ہے وسائل الشیعہ ابواب المقدمات النکاح۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے خاندان والوں کی خدمت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا آدمی کو اپنے خاندان کے بارے میں اپنے اوپر 3 چیزیں لازم کر لینی چاہیے، خواہ وہ اس کی خواہش کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 1 اہل و عیال کے ساتھ حسن سلوک، نمبر 2 ان کے کھانے پینے میں کشادگی بغیر اسراف کے، اور نمبر 3 ہے کہ ناموس کے بارے میں غیرت۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 78۔ اب پھر ہے ہیڈنگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خاندان والوں کی خدمت نہیں کرتا مگر صدیق یا شہید یا پھر وہ شخص جس کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتا ہو۔ یہاں پر حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 104۔ اور اب آئیے مزید پڑھتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ایک گھونٹ پانی ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو صلہ رحم قائم کرو۔ حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 151۔ پھر ہے ہیڈنگ کے جلد یعنی بریکٹ میں لکھا ہے کھال کی بیماریوں کے لیے مجرب دعا۔ اس حوالے سے مولا کا فرمان ہے کہ 70 قسم کی بلائیں اور جلد کے امراض اس دعا سے برطرف ہو جاتے ہیں جو 7 مرتبہ نماز مغرب اور نماز فجر کے بعد یہ کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حوالہ ہے کلیات ختوم و اذکار جواد شابانی مفرد۔ آگے چلتے ہیں۔ اب یہاں لکھا ہے سورہ قدر کے حوالے سے کہ سورہ قدر میں دنیا اور آخرت کے ہر غم کا علاج ہے۔ اس ہیڈنگ کے حوالے سے لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ انسان کا بہترین دوست ہے، اس سے قرض ادا ہوتے ہیں، دین بلند اور عظیم ہوتا ہے، کامیابیاں ظاہر ہوتی ہیں، عمر طولانی ہوتی ہے، حالت بہتر ہوتی ہے، اور جو کثرت سے اس سورہ کی تلاوت کرے گا تو وہ شہداء اور صدیقین کے زمرے میں خدا سے ملاقات کرے گا۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 92 تسکین روح اردو صفحہ نمبر 449۔ مزید پڑھتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص چاہے کہ اللہ تعالیٰ اسے سکرات موت سے بچائے اور اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے اور والدین سے نیکی کرے، جو بھی ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے موت کی سختی آسان کر دے گا اور وہ اپنی زندگی میں کبھی بھی مفلس نہ ہوگا۔ مزید پڑھنے کے لیے آگے ہم اگلے صفحے کی جانب آ گئے ہیں کہ اللہ کا ذکر کثیر کرنے کا ایک آسان طریقہ۔ ساتھ ساتھ لکھا ہے یہاں پر سورہ احزاب کی آیت نمبر 41 ترجمہ پڑھتے ہیں کہ ایمان والوں اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو۔ ساتھ ساتھ یہاں پہ لکھا ہے کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ جو شخص سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھے تو کیا اس نے اللہ کا ذکر کثیر انجام دیا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے ثواب الاعمال شیخ صدوق صفحہ نمبر 17 اور حصہ نمبر 24۔ پھر اب ہیڈنگ ہے تکبر۔ مولا فرما رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس نے تکبر سے جان چھڑائی گویا اس نے عزت و شرافت حاصل کر لی۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 229۔ آئیے مزید پڑھتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا بند عالم اس گھر کو دوست رکھتا ہے جہاں شادی انجام پائے اور اس گھر کو ناپسند کرتا ہے جہاں طلاق دی جائے۔ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ قابل نفرت اور ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ حوالہ ہے وسائل الشیعہ شیخ حر عاملی۔ مزید پڑھتے ہیں۔ اب ہیڈنگ ہے طلاق کا نتیجہ اولاد کی بربادی، اور یہاں پہ لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ طلاق دینے سے عرش الہی لرز جاتا ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے مکارم اخلاق۔ مزید آگے ہم اگلے صفحے پہ آ گئے ہیں۔ عبادات کی انجام دہی میں علم فقہ کی اہمیت، یہ ہیڈنگ ہے۔ امام
جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ علم و آگہی کے بغیر جو عمل انجام دیا جائے اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول نہیں ہوگا۔ حوالہ ہے اصول کافی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 2 اور صفحہ نمبر 35۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ ہلاکت ان لوگوں کا مقدر بن جاتی ہے جو مسائل پوچھنے سے کتراتے ہیں، اور یہاں پہ حوالہ ہے اصول کافی، جلد نمبر 1 حصہ نمبر 1 صفحہ نمبر 31۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ تربیت اولاد کا ایک اہم اصول، جو لکھا ہے کہ اولاد کو برے الفاظ نہ کہے جائیں، بد دعا نہ دی جائے۔ اس کے ساتھ ہی لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنے بچوں کو بد دعا دے گا خدا اسے فقیر کر دے گا۔ یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے جیسے اپنے بچوں کو منحوس، کمبخت وغیرہ جیسے الفاظ سے پکارنا۔ حوالہ ہے عدت الدائی اور علامہ احمد ابن فہد ہلی۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ سعادت مندی سے پیش آنے کی ریت ڈالو، تمہاری اولاد تمہارے واسطے فرما برداری کا مظاہرہ کرتی رہے گی۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 17۔ پھر لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ مرد پر رحم کرتا ہے اپنی اولاد سے شدید محبت کرنے کی وجہ سے، اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے ثواب الاعمال شیخ صدوق۔ مزید پڑھتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا بچوں کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی و محبت والدین کے ساتھ محبت و احترام کے برابر ہے۔ حوالہ ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 15۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ تعزیت کے کیا معنی ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مرنے والے کی موت نے تمہیں خدا سے نزدیک اور گناہوں سے دور کر دیا تو یہ مصیبت نہیں بلکہ تمہارے لیے رحمت و نعمت ہے۔ پھر ساتھ ساتھ لکھا ہے اور اگر یہ تمہارے لیے نصیحت نہیں بن سکی، تمہیں گناہوں سے دور نہیں کر سکی اور رب کے نزدیک نہیں کر سکی، تو سمجھو کہ یہ تمہاری سنگ دلی ہے اور میت کی مصیبت سے بڑھ کر مصیبت ہے، بشرطے کہ تمہارے اندر رب کی معرفت پائی جاتی ہو۔ اور یہ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 83۔ اگلے صفحے پہ لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی مومن اپنے بھائی پر تہمت لگاتا ہے تو اس کا ایمان اس طرح گھل جاتا ہے کہ جس طرح کہ نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے میزان الحکمت منتخب 1006۔ مزید پڑھتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ لذت کی نگاہ شیطان کے زہر آلودہ تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ کتنی ہی ایسی نگاہیں ہیں جو اپنے ساتھ حسرت و افسوس لاتی ہیں۔ وسائل الشیعہ یہ حوالہ ہے۔ پھر اگلے صفحے پہ لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عشق کے متعلق سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دل جو ذکر خدا سے خالی ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو غیر خدا کی محبت کا مزہ چکھاتا ہے۔ حوالہ ہے علل الشرائع شیخ صدوق۔ پھر چلیے مزید جانتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہیڈنگ ہے وضو کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کا فائدہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جو وضو کرتے ہوئے اللہ کا نام اپنی زبان پر جاری کرے تو اس کا پورا جسم پاک ہو جاتا ہے اور یہ وضو دوسرے وضو تک کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ حوالہ ہے ثواب الاعمال شیخ صدوق صفحہ نمبر 40۔ مزید امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص وضو کرتے وقت سورہ قدر کی تلاوت کرے تو گویا ایسا ہی ہے جیسے بطن مادر سے دنیا میں بے گناہ آیا ہے۔ حوالہ ہے سفینۃ البحار صفحہ نمبر 665۔ اگلے صفحے پہ لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا انسان کی رفیق حیات گردن میں ڈالے جانے والے ایک طوق کی طرح ہے۔ اب تم خود فیصلہ کرو کہ کیسا طوق اپنی گردن میں ڈالنا پسند کرو گے، لعنت کا طوق یا رحمت کا طوق۔ حوالہ ہے مستدرک باب نمبر 13۔ اور آئیے مزید جانتے ہیں۔ لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہمارے شیعوں کا ایک گروہ وہ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہمارے اقوال کو حفظ کرتا ہے، ہمارے احکام اور بتائے ہوئے امور کی پیروی کرتا ہے، ہماری سنت اور سیرت کی مخالفت نہیں کرتا۔ یہی لوگ در حقیقت ہم سے ہیں اور ہم ان سے ہیں۔ حوالہ ہے تحف العقول۔ اور مزید آئیے اگلا فرمان ہے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص دین اسلام میں اس طرح داخل ہو کہ اس نے اعتقادات اور ایمان لوگوں سے لیا تو وہی لوگ اسے دین اور ایمان سے خارج بھی کر دیں گے، اور جو کوئی دین میں قرآن و سنت پر تحقیق سے داخل ہوا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اس سے قبل کہ وہ دین سے خارج ہو۔ حوالہ ہے میزان الحکمت جلد نمبر 5۔ آقائے ری شاہری، رے چھوٹی ری اور شین ہے رے چھوٹی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے ہیڈنگ ہے کہ زبان کی زکوٰۃ
3 چیزیں، یہ ہیڈنگ ہے۔ اب لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ زبان کی زکوٰۃ 3 چیزوں میں ہے۔ نمبر 1 مسلمانوں کو نصیحت کرنا، غافلوں کو بیدار کرنا اور کثرت سے تسبیح و ذکر کرنا۔ اب یہاں پر ہیڈنگ آ گئی ہے ظلم۔ ظلم کے حوالے سے لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی پر ظلم کرے تو وہ اپنی جان و مال یا اولاد میں اسی ظلم کا نشانہ بنایا جائے گا۔ حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 303۔ اور اب اگلی ہیڈنگ کی جانب چلتے ہیں۔ لکھا ہے اپنا محاسبہ پہلے ہی خود کر لیجئے۔ اس حوالے سے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، اپنا محاسبہ خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، کیونکہ بے شک قیامت میں 50 منزلیں ہیں کہ ہر منزل پر 1000 دنیاوی سال کے برابر رکنا پڑے گا۔ حوالہ ہے الامالی للمفید النس صفحہ نمبر 329۔ اور اگلی ہیڈنگ ہے اچھے اور پسندیدہ اخلاق۔ ایک شخص حضرت امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ اے فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اچھے اور پسندیدہ اخلاق سے آگاہ کیجیے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جو تجھ پر ظلم کرے اس کو بخش دے، پھر اور جو تجھ سے قطع رحمی کرے اس کے ساتھ صلہ رحمی کر، اور جو تجھے محروم کرے اس کو عطا کر، اور حق بات کہو اگرچہ وہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ حوالہ ہے معانی الاخبار النس صفحہ نمبر 191۔ اور اب مزید ہیڈنگ اگلی بتاتی ہوں۔ اگر ایک عبادت قبول ہو گئی تو، یہ ہیڈنگ ہے، اگر ایک عبادت قبول ہو گئی تو۔ اب لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلی چیز کہ جس کا انسان سے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر نماز قبول ہو گئی تو اس بندے کے دوسرے اعمال بھی قبول ہو جائیں گے، اور اگر نماز ہی قبول نہ ہوئی تو باقی اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے۔ حوالہ ہے من لا یحذر الفقیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 208۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے اللہ کا انتخاب۔ لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا نے اپنے لیے زمین میں سے 6 مقامات کا انتخاب کیا ہے: خانہ کعبہ، حرم، انبیاء علیہ السلام کی قبور، اوصیاء کی قبور، شہداء کے مقام شہادت، اور جن مساجد میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 101 صفحہ نمبر 66 اور حصہ نمبر 57۔ پھر لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ امام سجاد کا نماز میں خشوع و خضوع کا یہ عالم تھا کہ جب سجدہ فرماتے تو اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھاتے جب تک کہ پسینے سے تربتر نہ ہو جاتے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے تہذیب الاحکام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 282، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 114۔ پھر آگے لکھا ہے امام سجاد علیہ السلام کے شدید گریہ و بکا اور بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے آپ پانی میں ڈوب کر نکلے ہوں گے۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 42 اور صفحہ نمبر 108۔ آگے چلتے ہیں۔ مزید صفحے کی جانب لکھا ہے بسم اللہ کی اہمیت، یہ ہیڈنگ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا بعض اوقات ہمارے شیعہ اپنے امور کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں کسی ناپسندیدہ چیز کے ذریعے آزمائش میں ڈال دیتا ہے تاکہ انہیں اللہ تعالیٰ کے شکر اور حمد و ثنا کے لیے متنبع کرے۔ حوالہ ہے تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 7۔ اور اب جو ہیڈنگ نظر آ رہی ہے اس میں لکھا ہے کہ 50 منزلیں یعنی 50 منازل ہر انسان کو طے کرنا ہوں گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں آگاہ ہو جاؤ، اپنا محاسبہ خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، کیونکہ بے شک قیامت میں 50 منزلیں ہیں کہ ہر منزل پر 1000 دنیاوی سال کے برابر رکنا پڑے گا۔ حوالہ ہے الامالی للمفید النس صفحہ نمبر 329۔ اور نیکسٹ ہیڈنگ ہے پوری دنیا سے بہتر۔ آئیے جانتے ہیں اس ٹاپک کے حوالے سے مولا کا کیا فرمان ہے۔ مولا فرما رہے ہیں کہ علم کے حصول میں جلدی کرو، اس خدا کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم حلال و حرام کے بارے میں کسی سچے اور صادق شخص سے ایک حدیث یاد کر لو تو یہ کام دنیا اور اس میں پائے جانے والے سونے اور چاندی سے بہتر ہے۔ حوالہ ہے مشکات الانوار فی غرر الاخبار النس صفحہ نمبر 133۔ اور اب اگلی ہیڈنگ آ گئی، بہت خوبصورت ہیڈنگ ہے، تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پڑھنے والا۔ اس ہیڈنگ میں لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بھی اپنی فریضہ نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے تسبیحات حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پڑھے تو خداوندہ اس کو بخش دیتا ہے
اور تسبیحات کو تکبیر سے شروع کیا جائے۔ حوالہ ہے الکافی اور ساتھ میں جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 342۔ الکافی کے آگے لکھا ہے توئے الاسلامیہ، یہ تباہ، توئے مطلب تباہ ہوگا، یہ بریکٹ میں لکھا ہے۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب، جہاں لکھا ہے 3 چیزوں کی اللہ سے شکایت۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں اللہ کے نزدیک لوگوں کی شکایت کرتی ہیں۔ نمبر 1 وہ ویران مسجد کے جس میں لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ نمبر 2 وہ عالم جو جاہل اور نادان لوگوں کے درمیان ہو۔ اور نمبر 3 اور وہ قرآن کے جس پر گرد و غبار جمع ہو اور کوئی اس کی تلاوت نہ کرتا ہو۔ حوالہ ہے الکافی اور طبع الاسلامیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 613۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے 3 افراد کے علاوہ سب نجات پا سکتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا میں اس امت میں سے ہر اس شخص کی آخرت میں نجات کی امید رکھتا ہوں جو ہمارے حق کی معرفت رکھتا ہو سوائے 3 قسم کے لوگوں کے۔ نمبر 1 ستمگر و ظالم بادشاہ کا ہم نشین۔ نمبر 2 شہوت پرست شخص۔ اور نمبر 3 وہ بندہ جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہو۔ حوالہ ہے الخصال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 119۔ آئیے اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ذرات میں تبدیل ہونے والے لوگ، یہ ہیڈنگ ہے اور اس میں لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک مغرور اور متکبر لوگ قیامت کے دن چھوٹے چھوٹے ذرات کی مانند ہوں گے، لوگ ان کو پاؤں تلے کچلتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ لوگوں کے حساب و کتاب سے فارغ ہو جائے گا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الکافی طبع اسلامیہ جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 311۔ اگلی ہیڈنگ ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پیروکار۔ لکھا ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک جعفر علیہ السلام کا شیعہ اور پیروکار وہ ہے جو اپنے شکم و دامن کو حرام سے بچاتا ہے اور خدا کی اطاعت کے لیے بہت زیادہ کوشش کرتا ہے اور فقط اپنے خالق کی رضا کے لیے عمل انجام دیتا ہے اور خدا سے ثواب و جزا کی امید رکھتا ہے اور اس کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ اگر اس قسم کے لوگ نظر آئیں تو وہ جعفر علیہ السلام کے شیعہ و پیروکار ہیں۔ حوالہ ہے الخصال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 296۔ اگلی ہیڈنگ ہے حقیقی مومن کون ہے؟ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تم ہرگز مومن نہیں بن سکتے جب تک بلا اور مصیبت کو نعمت اور خوشی و آسائش کو مصیبت شمار نہ کرو۔ دوبارہ پڑھتے ہیں تم ہرگز مومن نہیں بن سکتے جب تک بلا اور مصیبت کو نعمت اور خوشی و آسائش کو مصیبت شمار نہ کرو۔ حوالہ ہے التمحیص الف لام تے میم ہے یہ سواد اور صفحہ نمبر 34۔ آئیے نیکسٹ پیج پہ لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا خدا کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ قوم اپنے ہی معاشرے کے ضرورت مندوں کی خبرگیری سے غافل ہو۔ حوالہ ہے وظائف الشیعہ۔ نیکسٹ صفحے پہ لکھا ہے خوش اخلاقی سب کے لیے لازم ہے اور خاص طور پر میاں بیوی کے لیے تو بہت ضروری ہے کیونکہ میاں بیوی ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں اور باہم زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ حوالہ ہے خاندان کا اخلاق اور اس پہ ساتھ لکھا ہے علامہ ابراہیم امینی۔ پھر لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ نیکوکاری اور خوش مزاجی گھروں کو آباد اور عمر کو طویل کرتی ہے۔ حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر 116۔ اور اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے دکھاوے کے لیے عمل شرک ہے۔ دکھاوے کے لیے عمل شرک ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہر قسم کی ریاکاری شرک ہے۔ جو شخص لوگوں کے دکھاوے کے لیے کام کرتا ہے اس کا اجر بھی لوگوں کے پاس ہے اور جو خدا کے لیے عمل انجام دیتا ہے اس کا اجر و ثواب خدا کے پاس ہے۔ حوالہ ہے الکافی طبع الاسلامیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 293۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے دین کو دنیا حاصل کرنے کے لیے استعمال نہ کریں۔ اس ہیڈنگ کے حوالے سے لکھا ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جو ہماری حدیث سے دنیاوی فائدے حاصل کرنا چاہتا ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ یا اجر نہیں ہے اور جو ہماری حدیث کو آخرت کی بھلائی کے لیے چاہتا ہے خدا بند عالم اس کو دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرماتا ہے۔ حوالہ ہے الکافی طبع الاسلامیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 46۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب رحم کے قابل افراد۔ مولا فرما رہے ہیں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن پر میں رحم کرتا ہوں اور وہ اس قابل ہیں کہ ان پر رحم کیا جائے۔ نمبر 1 ایسا صاحب عزت اور محترم شخص کے جس کو عزت کے بعد ذلت و خواری ملی ہو۔ دوسرا ہے ایسا غنی اور صاحب ثروت کہ جو فقیر ہو گیا ہو اور تیسرا ہے اور وہ عالم
کہ جس کو اس کے خاندان والے اور جاہل و نادان لوگ ذلیل و خوار کرتے ہوں۔ حوالہ ہے الخصال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 87۔ اور اگلی ہیڈنگ ہے اپنے ذرائع آمدنی میں حلال و حرام کو چیک کیجئے۔ اس ہیڈنگ کے حوالے سے لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب تم بستر میں داخل ہوتے ہو تو دیکھو کہ اس روز کیا کھایا اور کیا پیا ہے، اور جو کچھ کھایا اور پیا ہے وہ کہاں سے آیا ہے، اور اس روز تم نے کون سی چیزیں کن راستوں سے حاصل کی ہیں، اور ہر حال میں توجہ کرو کہ موت تم کو اٹھا لے جائے گی، اور اس کے بعد صحرائے محشر میں اپنے کردار اور گفتار کا حساب دو گے۔ اب یہاں پر حوالہ ہے بحار الانوار جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 269 اور حدیث نمبر 17۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے سکرات موت میں آسانی، بہت امپورٹنٹ ہے، آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ اذا زلزلت الارض زلزالہا کو نماز نافلہ میں پڑھنے سے دل تنگ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو زلزلے، بجلی اور آفات ارضی و سماوی سے محفوظ رکھتا ہے، اور وقت احتضار اس سورہ کو ایک مہربان فرشتے کی شکل میں اس شخص کے پاس بھیجتا ہے۔ یہ سورہ ملک الموت سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ اے ملک الموت اس ولی اللہ کے ساتھ مہربانی سے پیش آنا، کیونکہ یہ اکثر مجھے پڑھا کرتا تھا۔ حوالہ ہے منازل الاخرى شیخ عباس قمی۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے سلیمان رضی اللہ محمدی کی سیرت، یہ لکھا ہے۔ ساتھ ہی امام جعفر صادق علیہ السلام کا حوالہ لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان محمدی اور ایک شخص کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تو اس شخص نے حضرت سلیمان رضی اللہ سے کہا کہ تو ہے کون اور تیری اوقات کیا ہے؟ وہ حضرت سلیمان کی توہین کرنا چاہتا تھا، تو حضرت سلیمان نے کہا کہ تیری اور میری دونوں کی ابتدا ایک پلید اور ناپاک نقطے سے ہوئی ہے، اور دونوں کی انتہا ایک بدبودار مردار پر ہوگی۔ پس جب قیامت کا دن ہوگا اور اعمال کا وزن کرنے کے لیے ترازو لگایا جائے گا، تو جس کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے وہ کریم، اور جس کے نیک اعمال کم ہوں گے وہ پست و حقیر ہوگا۔ حوالہ ہے من لا یحذر الفقی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 404۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ نماز پابندی سے ادا کریں، یہ ہے ہیڈنگ، اور یہاں پر لکھا ہے کہ بے شک ہماری شفاعت اس بندے کو نصیب نہیں ہوگی کہ جو نماز کو حقیر اور ہلکا سمجھتا ہو۔ من لا یحذر الفقی جلد نمبر 1 صفحہ 206، یہ مولا کا ہم نے فرمان پڑھا۔ پھر اگلی ہیڈنگ ہے شہداء کے خون سے زیادہ محترم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن خداوند عالم لوگوں کو ایک سرزمین پر اکٹھا کرے گا اور ترازو لگائے جائیں گے، پس شہداء کے خون اور علماء کے قلم کی سیاہی کا آپس میں موازنہ کیا جائے گا، تو علماء کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون پر بھاری اور برتر ہوگی۔ حوالہ ہے من لا یحذر الفقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 399۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے شیعوں کو امام حسن عسکری علیہ السلام کی وصیت۔ لکھا ہے امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے شیعوں کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے، اپنے دین میں پرہیزگاری، اللہ کی اطاعت میں کوشش، سچ بولنے، امانت ادا کرنے، چاہے فاسق کی ہو یا نیک افراد کی، لمبے سجدے ادا کرنے اور پڑوسیوں سے اچھا سلوک رکھنے کی وصیت کرتا ہوں، اور کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو اور موت کو زیادہ یاد کرو، اور اللہ کی کتاب قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود بھیجو کہ ایک درود 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ تو میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں اور تم پر میرا سلام ہو۔ حوالہ ہے توفل اقول النص صفحہ نمبر 487۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے عبادات میں مددگار موسم۔ موسم سرما مومن، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا موسم سرما مومن بندے کے لیے بہار کا موسم ہے، اس کی راتیں طولانی ہوتی ہیں جو اس کو عبادت کرنے میں مدد دیتی ہیں، اور اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں جو مومن کو روزہ رکھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ حوالہ ہے فضائل الاشہر الثلاثہ صفحہ نمبر 111۔ آگے چلتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر 40 آدمی میت کے پاس حاضر ہو کر کہیں کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا وانت عالم بہ منا واغفر لہ، تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ حوالہ ہے منازل الاخرى شیخ عباس قمی۔ اور اب نیکسٹ ہے ہیڈنگ عیادت کرنے والے کے لیے 70,000 فرشتوں کی دعا۔ امام فرما رہے ہیں کہ جو کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے احترام میں اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور اس کے گھر لوٹنے تک اس کے لیے مغفرت و بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ حوالہ ہے
الکافی طبع اسلامیہ اور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 120. اگلی ہیڈنگ ہے غرور کیوں کیا جاتا ہے. یہاں پر سوالیہ نشان ہے اور پھر لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کوئی تکبر اور غرور نہیں کرتا مگر اس ذلت اور پستی احساس کمتری کی وجہ سے کہ جو وہ اپنے اندر پاتا ہے. حوالہ ہے الکافی طبع اسلامیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 312. اگلی ہیڈنگ ہے قرآن سے متعلق ایک بہترین دعا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا مومن کو چاہیے کہ اسے موت نہ آئے مگر یہ کہ یا قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر چکا ہو یا قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر رہا ہو. حوالہ ہے الکافی طبع اسلامیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 607. اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ آپ جاننا چاہتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو یہ جاننا چاہتا ہو کہ اس کی نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس کی نماز اس کو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے یا نہیں. جس حد تک اس کی نماز نے اس کو برائی سے روکا ہے اتنی ہی مقدار میں اس کی نماز قبول ہے. حوالہ ہے بہار الانوار طبع بیروت جلد نمبر 79 اور صفحہ نمبر 198. نیکسٹ لکھا ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا گناہوں پر اصرار بے خوفی کی علامت ہے اور عذاب الہی سے صرف نقصان اٹھانے والی قوم ہی بے خوف ہوتی ہے. حوالہ ہے میزان الحکمت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 873. اگلی ہیڈنگ کی جانب چلتے ہیں لمبی زندگی پانے کا راز. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جن لوگوں کو گناہوں کی وجہ سے موت آتی ہے ان کی تعداد طبعی موت مرنے والوں سے زیادہ ہے اور نیکی کرنے کی وجہ سے لمبی عمر پانے والے لوگوں کی تعداد طبعی اور اصلی عمر پانے والوں سے زیادہ ہے. حوالہ ہے الاعمالی الطوسی النص صفحہ نمبر 305. آئیے آگے چلتے ہیں. لوگوں سے اچھے انداز سے گفتگو کرو یہ ہیڈنگ ہے. لکھا ہے سلیمان بن مہران کہتا ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ ان کے حضور کچھ شیعہ افراد موجود تھے اور امام ان سے فرما رہے تھے اے ہمارے شیعوں ہمارے لیے باعث زینت بنو اور باعث ذلت و ننگ و عار نہ بنو. لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں گفتگو کرو اپنی زبان کی حفاظت کرو فضول گفتگو اور بد کلامی سے پرہیز کرو. حوالہ ہے الاعمالی الطوسی النص صفحہ نمبر 440. نیکسٹ ہیڈنگ ہے لوگوں کے حقوق ان کو واپس کیجیے. مولا فرما رہے ہیں کہ ایک درہم اس کے مالک کو واپس کر دینا خدا بند عالم کے نزدیک 70 مقبول حج کے برابر ہے. حوالہ ہے کتاب عدت الدائی ابن فہد ہلی. آئیے آگے پڑھتے ہیں. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا یونس امام کے صحابی تھے. انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ علیہ السلام کی محبت اور آپ کے حق کی معرفت میری نگاہ میں تمام دنیا سے زیادہ محبوب ہے. تو میں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام کے چہرے پر غضب کے آثار نمودار ہوئے. امام نے فرمایا تم نے غلط حساب کیا ہے. کہاں دنیا اور کہاں ہم. اس دنیا کی حقیقت ایک غذا اور ایک لباس کے علاوہ کیا ہے جبکہ ہماری محبت کا اثر حیات دائمی ہے. حوالہ ہے تحفہ العقول صفحہ نمبر 379. نیکسٹ ہیڈنگ ہے محتاجگی سے بچنے کا بہترین حل. مولا فرما رہے ہیں جو شخص رزق اور روزی کی تھوڑی مقدار پر راضی ہو جاتا ہے خدا بندہ اس کے اعمال کی کم مقدار کو قبول کر لیتا ہے اور جو اپنے حلال مال کی تھوڑی مقدار پر راضی اور قانع ہو جاتا ہے اس کا خرچ کم ہو جاتا ہے اور اس کی کمائی پاک و پاکیزہ ہو جاتی ہے اور وہ محتاجی کی زندگی سے باہر نکل آتا ہے. حوالہ ہے تحفہ العقول النص صفحہ نمبر 377. اور اب ہے اگلی ہیڈنگ مسلمان اور مومن. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں اور مومن وہ ہے کہ جس پر لوگ اپنے مال و جان کے سلسلے میں اعتماد و اطمینان کریں. حوالہ ہے معنی الاخبار النص صفحہ نمبر 239. نیکسٹ ہیڈنگ ہے موت کی سختی کو آسان کریں. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جو بھی پسند کرتا ہے کہ خداوند عالم اس پر موت کی سختی کو آسان فرمائے تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے اور والدین کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آئے. حوالہ ہے بہار جلد نمبر 74. آئیے آگے چلتے ہیں. موت کی سختی دور کرنے کے لیے یہ ہیڈنگ ہے. لکھا ہے مولا فرما رہے ہیں کہ جو یہ پسند کرتا ہے کہ خداوند متعال سکرات موت یعنی موت کی سختیوں کو اس پر آسان کر دے تو اس کو چاہیے کہ اپنے قرابت داروں رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے. جب وہ ایسا کرے گا تو خداوند متعال موت کی سختیوں اور دشواریوں کو اس پر آسان فرما دیں گے اور زندگی میں کبھی بھی فقر و تنگ دستی سے میں وہ مبتلا نہیں ہوگا. حوالہ ہے الاعمالی الطوسی النص صفحہ نمبر 430.
32۔ آئیے آگے چلتے ہیں، مزید اگلی ہیڈنگ ہے مومن کی حاجت روائی کی فضیلت۔ لکھا ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کی ضرورت اور حاجت روائی کے لیے کوشش کرنا خانہ کعبہ کے 70 مرتبہ طواف کرنے سے بہتر ہے۔ حوالہ ہے خود سازی ابراہیم امینی، صفحہ نمبر 264۔ اور اب مومن کا احترام، مولا فرما رہے ہیں اس حوالے سے کہ مومن کی عظمت اور اس کا احترام خانہ کعبہ کی حرمت سے زیادہ ہے۔ حوالہ ہے الخصال، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 27۔ آئیے آگے چلتے ہیں، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنے مومن بھائی پر نازل شدہ مصیبت پر خوشی کا اظہار کرے تو وہ دنیا سے اس وقت تک نہیں جائے گا کہ جب تک وہ خود اس میں مبتلا نہ ہو جائے۔ حوالہ ہے کافی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 359۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے مومن کے ساتھ کیسا برتاؤ کرے۔ مولا اس حوالے سے فرما رہے ہیں کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اس کی آنکھ، آئینہ اور رہنما و رہبر ہے۔ وہ اس کے ساتھ خیانت نہیں کرتا، اس کو دھوکہ نہیں دیتا اور اس پر ظلم نہیں کرتا، اور نہ ہی اس کو جھٹلاتا ہے اور نہ ہی اس کی غیبت کرتا ہے۔ حوالہ ہے الکافی طبع الاسلامیہ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 166۔ اور آخری صفحہ 311 پیج پہ ہم پہنچ گئے ہیں، ہیڈنگ ہے نادان نہ بنو۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تم پر واجب ہے کہ اللہ کے دین میں غور و فکر اور فہم و فراست سے کام لو اور بادیہ نشینوں کی طرح نادان اور جاہل نہ بنو، کیونکہ جو بھی اللہ کے دین میں سمجھ بوجھ حاصل نہیں کرے گا خدا بند عالم قیامت کے دن اس کی طرف توجہ نہیں کرے گا اور اس کے کردار و عمل کو پاکیزہ نہیں کرے گا۔ حوالہ ہے الکافی طبع الاسلامیہ، جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 31۔ تو یوں ہم نے جامع امام صادق کی جانب سے ہم تک پہنچنے والے PDF کہ جس کی ہیڈنگ تھی کہ امام صادق علیہ السلام کے فرامین، جس کے 311 صفحات تھے، ہم نے مل کر پڑھ لیا، اور اب یہ کاشانِ بصیرت کے YouTube چینل کے اوپر محفوظ رہے گا۔ آپ جب چاہیں پڑھیں، دوسروں کو بھی بتائیے، وہ بھی اس کو سنیں اور اس سے مستفید ہوں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔